बाज़िल शाह को जो लड़की अच्छी लग जाए वो उसकी हो जाती है, समझी। तुम्हारी शर्त पर तुमसे निकाह किया है अरीशा, इसीलिए नहीं कि तुम्हारे नखरे देखूं। चलो उतारो ये रूसी लिबास और वो पहनो जो मैंने कहा है। आज की रात तुम्हारी खामखा की अक्कड़ की नज़र नहीं करूंगा। नाइटी पहनो। वो अरीशा के बिगड़े तेवर देखकर कहने लगा, मगर वो घूर कर उसको देखे जा रही थी। वो अगले ही पल उसके करीब आया। सुरमई आंखों में एक अजीब सी सरशारी थी। आगे बढ़कर उसने इंतहाई बेबाक सुर्ख नाइटी उसके सामने बेड पर रखी। कैसा अजीब शख्स था। बीवी को इस कदर खूबसूरत लहंगे में देखकर तारीफ करने के बजाय इंतहाई वाहियात लिबास पहनने को कह रहा था। अरीशा कहने लगी, मत भूलो बाज़िल शाह कि तुम्हारी बहन भी मेरे भाई के निकाह में है। अगर तुमने मेरे साथ ज़रा भी ज़बरदस्ती की तो तुम्हारी 17 साला बहन उसका खमियाजा भुगतेगी, जिसका तुमने निकाह मेरे भाई से इस शर्त पर किया है कि जब तक वो 19 साल की नहीं हो जाती मेरा भाई उसे छुएगा नहीं। सोच लो, ये ना हो कि जहाँ पर तुम मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करो, मेरे साथ गलत हरकतें करो और वहाँ मैं सिर्फ एक फ़ोन कॉल मिस्टर बाज़िल शाह, और फिर जो कुछ होगा तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी बहन तो बेचारी अपने मुंह से तुम्हें कुछ बता भी नहीं पाएगी कि उसके साथ हुआ क्या है। बाज़िल की तो गैरत जैसे चेहरे पर उबल आई थी। अगर इसके अलावा कोई और लड़की होती तो अब तक उसका मुंह तोड़कर हाथ में दे चुका होता, मगर ये तो अरीशा थी जिसे वो अपनी बीवी बना चुका था और उसकी खातिर उसने अपनी मासूम बहन तक को कुर्बान कर दिया था। इसीलिए मुझ पर हक 2 साल बाद जताना जब तुम्हारी बहन मेरे भाई की शिद्दतों को सहने के काबिल हो सकेगी। अरीशा ने तुनक कर जवाब दिया था। बाज़िल शाह के अरीशा की बात सुनकर होश उड़े थे। ओह शट अप, तुम 17 साल की नहीं हो, मैं क्यों सब्र का इम्तिहान दूं, वो चिल्लाया था। आज तो बाज़िल से सब्र नहीं हो रहा था। वो संग दिल सनम आज पूरी आसाइशों के साथ उसे जज्बात को आबोताब से जगाकर उस पर पाबंदी लगा रही थी। बाज़िल का बस नहीं चल रहा था कि उसे बाहों में भर ले। बड़ी मुश्किल से उसने ये 6 माह गुजारे थे। अरीशा की हर शर्त पूरी की थी। हालांकि अनुषा शादी पर राजी नहीं थी, वो अभी पढ़ रही थी। रोते हुए जाबो कबूल किया था। रुखसती के वक्त भी बहुत रोई थी। वो सिसकियां भरते हुए रुखसत हुई थी। बाज़िल का दिल ही तो तड़प कर रह गया था अपनी लाडों से पली बहन को रुखसत करते हुए, लेकिन अरीशा के इश्क का भूत कुछ ऐसा सवार हुआ था कि अरीशा की मंगनी तोड़वा कर उसे खुद से शादी करने पर उसने अरीशा की हर शर्त मानी थी और आज की रात वो फिर से उसका इम्तिहान लेने पर तुली हुई थी। अरीशा प्लीज, बहुत हो चुका। बाज़िल बेबस हुआ था। अरीशा बेहद गुस्से में थी। तुम अगर अपनी मनमानी करोगे तो याद रखना बहन तुम्हारी भी वही कुछ सहेगी। मेरी एक मिस कॉल सालार को समझा देगी कि उसे क्या करना है। अरीशा जानती थी कि बाज़िल अपनी बहन से कितना प्यार करता है, इसीलिए उसे यूं बेबस देखकर अरीशा के अंदर कहीं इत्मीनान सा उतर रहा था। मगर वो बाज़िल था, उसे छुए बिना ये रात जाने नहीं दे सकता था। कहने लगा, ठीक है, मैं सोफे पर सो जाता हूँ, देखता हूँ कब तक तुम मुझसे दूर रहती हो। अरीशा बेड से उठी और जैसे ही अलमारी की तरफ जाने लगी तो बाज़िल ने अरीशा का हाथ पकड़कर उसे झटके से अपने करीब किया और फिर उसके होंठों पर झुक गया। वो बड़ी हैरत से उसे देखती रह गई, मगर वो उसकी सांसों पर काबिज हो चुका था। अपनी शिद्दतें उसके लबों पर उतारने लगा। अरीशा की कमर पर हाथ रखे वो उसे बेबस कर चुका था। अरीशा ने उसके सीने पर हाथ रखकर उससे फासला रखना चाहा, लेकिन उसकी शिद्दतों पर बेहाल हुई थी। वो अपना आप छुड़वा नहीं पाई थी। बाज़िल ने उसे आज़ादी उस वक्त बख्शी जब अरीशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी शिद्दत के आगे बेबस हुई थी। तब बाज़िल ने उसे बख्शा था। आंखों में आंसू के साथ गुस्सा भी उबलने लगा। वो गुस्से से उसे बातें सुनाना चाहती थी। जैसे ही उसने उसे बातें सुनाने के लिए अपने लब खोले तो एक बार फिर बाज़िल उसके लबों को अपने लबों में कैद कर चुका था।
اور اسے لے کر سیدھا بیڈ پر جا گرا تھا۔ کمرے کا ماحول تو ویسے ہی قدرے رومانٹک رکھا گیا تھا کہ بغیر نشے کے ہی خماری چڑھ رہی تھی۔ عریشہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑے شخص کا خون پی جائے جو اس کے ہونٹوں کا ستیہ ناش کر چکا تھا۔ نچلے ہونٹوں کے کنارے سے خون رسنے لگا تھا۔ وہ چلا ہی پڑی تھی، وحشی جانور، I will kill you۔ وہ غصے سے دھاڑی۔ باسل اپنے ہونٹوں پر لگی عریشہ کی لپسٹک صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، اب اتنی پیاری لگو گی اور جان کر مجھ پر اتنی پابندیاں لگاؤ گی تو اتنا تو سہنا پڑے گا نا سویٹ ہارٹ۔ ویسے بہت سویٹ ہو، قسم سے، مزہ آ گیا، اب بڑی سکون کی نیند آئے گی۔ یہ کہہ کر وہ عریشہ کو مزید تپا کر رکھ گیا تھا۔ پھر الماری کے پاس جا کر اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں چلا گیا۔ عریشہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ کر اپنے ہونٹوں سے بہنے والا خون دیکھ کر باسل کو برا بھلا کہہ رہی تھی، کمینہ جانور۔ سامنے رکھے ٹیشو باکس سے اس نے ٹیشو نکالے تھے۔ وہیں دوسری جانب جیسے ہی سالار نے کمرے کے دروازے کا نوب گھمایا تو سسکیوں کی آواز نے اس کا استقبال کیا تھا۔ جب وہ کمرے کے اندر آیا تو وہ لڑکی خوف کے مارے کھڑی ہو گئی۔ بالکل معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ خود بھی 20-21 سال کا ہی تھا۔ اچانک سے نکاح کے بندھن میں اسے عریشہ کے آنسوؤں نے باندھا تھا۔ اب وہ کافی تذبذب کا شکار تھا اور سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی سے بات کیسے کرے جو جب سے رخصت ہوئی تھی سسکیوں سے روئے ہی جا رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا انوشے کے پاس آیا۔ وہ ڈر کر بالکل دیوار سے جا لگی، دیکھیں میرے پاس مت آئیے گا، بھائی نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا نا کہ جب تک میں 19 سال کی نہ ہو جاؤں آپ میرے پاس نہیں آئیں گے۔ وہ جیسے سالار کو یاد دلا رہی تھی، جی میں جانتا ہوں میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن آپ پلیز رونا تو بند کریں، مجھے پتا ہے آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں، انوشے نے روتے ہوئے کہا تھا۔ رو رو کر آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، سارا میک اپ مٹ چکا تھا۔ سالار کہنے لگا، میں کیوں جھوٹ بولوں گا تم سے؟ اسے انوشے کی بات کچھ عجیب سی لگی تھی۔ وہ خود بھی ابھی پڑھ رہا تھا اور اس کا بھی ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس عریشہ کے آنسوؤں سے مجبور ہو گیا تھا۔ مجھے پتا ہے مرد اپنی ضد کے پکے ہوتے ہیں، اپنی بیوی کو نہیں چھوڑتے چاہے وہ 17 سال کی ہی کیوں نہ ہو۔ انوشے کی بات پر وہ کہنے لگا، نہیں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں آپ کی نیت تو مجھ پر پہلے سے خراب تھی۔ سالار کو یہ سن کر جھٹکا لگا تھا اور وہ بھی حیرت کا۔ وہ کہنے لگا، واٹ؟ میں نے کبھی تمہیں غور سے دیکھا تک نہیں، کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ اس بار سالار تب کر رہ گیا۔ میں کوئی جھوٹ ووٹ نہیں بول رہی، مجھے بچی نہ سمجھے، مجھے سب پتا ہے۔ آپ نے جان بوجھ کر یہ شرط رکھی، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ میں ابھی پڑھ رہی ہوں، لیکن اپنی بہن کا رشتہ اسی شرط پر دیا۔ اگر آپ کی نیت میں خرابی نہ ہوتی تو کبھی بھی ایسی کوئی شرط نہ رکھتے۔ انوشے کو سالار پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہیں یہ نظر آ رہا ہے؟ تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ تمہارے بھائی نے کیا کیا؟ اس نے میری بہن کا رشتہ ختم کروایا تاکہ خود اس کے ساتھ شادی کر سکے۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ کیا میری بہن کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ میں یوں ہی اپنی بہن کو تمہارے بھائی کے حوالے کر دیتا؟ یہ سن کر انوشے نے ماتھے پر بل ڈالے تھے۔ سالار کہنے لگا، یہ میری شرافت ہے جو میں نے تمہارے بھائی کی یہ شرط بھی مان لی کہ جب تک تم 19 سال کی نہیں ہو جاتی میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اگر تم میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھو گی تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ بھی کسی قسم کی رعایت نہیں برتوں گا، اسی لیے مجھ سے بالکل تمیز سے بات کرنا۔ رہ گئی تمہیں دیکھ کر نیت خراب ہونے کی بات، تو میں نے تمہیں آج سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن اب تم میری بیوی ہو سکتا ہے کہ تمہاری باتوں کی وجہ سے میری نیت تم پر خراب ہو جائے، اسی لیے اپنا منہ بند رکھو تو زیادہ بہتر ہے۔ سالار نے زیادہ سخت لہجہ استعمال نہیں کیا تھا، لیکن انوشے کو اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا۔ انوشے نے الماری کھولی، اپنا سادہ سا لباس نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ باسل کی ضد نے کتنے ہی لوگوں کی زندگیاں کشمکش میں ڈال دی تھی۔ عریشہ کو پہلی بار باسل نے ایک دوسرے گاؤں میں اپنے دوست کی شادی پر دیکھا تھا۔ وہ شاید دلہن کی دوست تھی
लेकिन उसे देखते ही वो अपने होश खो बैठा था। अरीशा उस वक्त 22 साल की थी और बादल शाह की उम्र 32 साल थी, और नाजुक से खूबसूरत सी चंचल सी लड़की उसकी नज़रों के हिसार में उस वक्त आई जब शादी के फंक्शन में अंदर आते हुए बुरी तरह से वो बादल से टकराई थी। इससे पहले कि उससे टकराकर वो गिरती बेसाख्ता सा अमल था कि बादल उसकी कमर पर हाथ रख चुका था और उसे गिरने से बचा चुका था, लेकिन जब नज़र उस पर पड़ी तो अपने होश ही खो बैठा था। सफ़ेद दूधिया रंगत पर काले रंग का आंखों का काजल और होंठों पर लगी लिपस्टिक, खुले बाल, उसके होश ही तो उड़ा गए थे। कुछ पल बड़ी महवियत से उसे देखने लगा, लेकिन बड़े झटके से अरीशा उससे अलग हुई थी। बदतमीज इंसान, शर्म नहीं आती तुम्हें? हालांकि गलती इस वक्त बादल की नहीं थी, इसीलिए बादल ने माथे पर बल डाले थे। कहने लगा, मैंने क्या किया है? बेलगाम घोड़े की तरह भागते हुए तुम आकर मुझसे टकराई हो। बजाय माफी मांगने के या मेरा एहसान मानने के कि मैंने तुम्हें गिरने से बचाया, तुम उल्टा मुझे ही बदतमीज कह रही हो। इस लड़की की आवाज़ और अदाएं भी बादल को बहुत अच्छी लग रही थी, इसीलिए बात बढ़ाते हुए जानबूझकर बादल ने उससे ऐसी बातें कही थी। अरीशा ने आंखें फाड़े देखा और कहने लगी, हटो यहाँ से, तुम जैसे बदतमीज़ों से अरीशा बात करना भी पसंद नहीं करती। अब तक जो बादल दिल में ये ख्वाहिश कर रहा था कि काश इस हसीन परिवश का नाम उसे पता चल जाए, वो खुद ही उसे नाम बताकर जा चुकी थी। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा कर कहने लगा, अरीशा अच्छा नाम है, और अगर अरीशा बादल शाह हो जाए तो नाम पर 4 चांद लग जाएंगे। पूरी शादी के फंक्शन में ही बादल शाह की नज़र अरीशा से हटने को तैयार नहीं थी। शादी ख़त्म होते ही उसने अपने दोस्त से अरीशा के बारे में बात की। वो कहने लगा, मुझे तुम्हारी बीवी की दोस्त बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, उसका रिश्ता लेकर जाना चाहता हूँ। लेकिन उसके दोस्त की बीवी ने कहा कि बादल भाई, अरीशा की मंगनी हो चुकी है और बहुत जल्द उसकी शादी होने वाली है। ये सुनकर बादल शाह बेचैन हुआ था। वो कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़की मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती, और वैसे भी मैं अपने गांव का वडेरा हूँ। अगर मैंने उसके बाप से उसका रिश्ता मांगा तो यकीनन वो इनकार नहीं करेंगे। उसकी दोस्त की बीवी अरीबा कहने लगी, बादल, वो भी किसी किसान की बेटी नहीं है, हमारे गांव के नंबरदार की बेटी है, और अच्छे खासे खाते पीते ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, और वो अपनी मंगनी से खुश है। उसके वालिदैन क्यों अपनी बच्ची का रिश्ता तोड़कर आपसे शादी करेंगे? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए आप अरीशा का ख्याल अपने दिल से निकाल दे ही दें। लेकिन वो बादल शाह था, कहने लगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। मंगनी हुई है ना, शादी थोड़ी हुई है, और मंगनी तो होती ही टूटने के लिए है। यह सुनकर अरीबा ने गुस्से से अपने शौहर की तरफ देखा था। आसिम कहने लगा, यार बादल, ये कोई ज़बरदस्ती का रिश्ता थोड़ी होता है, तुम किसी और लड़की को पसंद कर लो, मैं वहाँ तुम्हारा रिश्ता खुद लेकर जाऊँगा। क्योंकि बादल के वालिदैन हयात नहीं थे। बादल कहने लगा, सिर्फ वही लड़की अरीशा, वही मेरी बीवी बनेगी, और इसके अलावा कोई नहीं बनेगी। अरीबा ये सुनकर कहने लगी, देखें, रिश्ते यूँ नहीं होते ज़बरदस्ती से। मुझे नहीं लगता कि इंसान को इस मामले में इतना ज़िद्दी होना चाहिए। बादल कहने लगा, मैं ज़िद्दी हूँ, मुझे वो लड़की पसंद है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब है उसी से शादी करूँगा। अगर उसका बाप सीधे तरीक़े से नहीं मानेगा तो मेरे पास और बहुत से तरीक़े हैं। उसके ख़तरनाक इरादे देखकर बादल के जाने के बाद अरीबा ज़रूर आसिम से लड़ने लगी थी। वो खुद परेशान था, बादल की ज़िद से अच्छी तरह से वाकिफ़ भी था। कहने लगा, अरीबा, ये बहुत ज़िद्दी इंसान है, मैं तुम्हें कोई भी झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। अरीबा कहने लगी, फिर ये अरीशा को नहीं जानता, वो इसे नाक को नाक चने चबाने पर मजबूर कर देगी, लेकिन शादी नहीं करेगी। सबसे पहले तो बादल अरीशा के घर मिठाई और फलों की टोकरी लेकर गया था। उसके घर वाले ये सब देखकर बड़े हैरान थे, और हैरान तो अरीशा भी थी। सालार इन दोनों शहर में हॉस्टल में रहता था, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। वो इन सब बातों से बेखबर था। जब अरीशा के वालिद ने अपने घर में फलों और मिठाई की टोकरियां देखी तो हैरान हुए। फिर बादल शाह अपनी आन बान लिए वाली शलवार कमीज पहन ली,
کاندھے پر اپنے شال لیے، کالا چشمہ آنکھوں میں لگائے گھر کے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر ہی عریشہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے، لیکن حاکم حسین کے لیے بازل شاہ کا چہرہ انجان تھا۔ وہ کہنے لگے، کون ہو تم اور یہ سب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے اور اپنے ساتھ طے کرنے کے لیے آیا ہوں سسر جی، اور ہمارے ہاں سسرال میں پہلی بار بھی جائیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ یہ سن کر حاکم حسین کہنے لگا، میری بیٹی کا رشتہ پہلے سے طے ہے، تم کس سے پوچھ کر یہاں آئے ہو؟ کسی نے تمہیں بتایا نہیں کہ کچھ ماہ میں اس کی شادی ہونے والی ہے؟ اس بات پر بازل شاہ مسکرایا تھا اور کہنے لگا، بلا شبہ شادی آپ کی بیٹی کی چند ماہ بعد ہی ہوگی، لیکن بازل شاہ سے ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا، جیب سے مخملی ڈبیا نکالی، ڈبیا سے ڈائمنڈ کی انگوٹھی نکال کر ڈبیا ایک طرف پھینکی اور سامنے کھڑی عریشہ کے پاس چلا گیا۔ وہ تو ٹھیک سے حیران ہی نہیں ہو پائی تھی جب بازل شاہ نے عریشہ کا ہاتھ پکڑا۔ وہ فوراً سے چونکی، اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، لیکن بازل کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ زبردستی وہ اپنی لائی ہوئی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنانے لگا۔ یہ دیکھ کر حاکم حسین جیسے ہی آگے بڑھنے لگا تو بازل شاہ کے گارڈ نے اس کے سر پر پسٹل تان دی۔ یہ دیکھ کر عریشہ کا بھی رنگ اڑا تھا اور اس کی والدہ کا بھی۔ اس نے عریشہ کا ہاتھ بڑی زور سے پکڑا کہ وہ کراہ کر رہ گئی۔ کمینے انسان، بدتمیز، چھوڑو میرا ہاتھ۔ عریشہ اپنا ہاتھ اس سے چھڑوا رہی تھی، لیکن بازل شاہ نے اپنے نام کی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنانے کے بعد ہی اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ انگوٹھی اتنی ٹائٹ تھی کہ اس کی انگلی میں بڑی مشکل سے جا کر فٹ ہوئی تھی۔ جیسے ہی بازل نے ہاتھ چھوڑا، عریشہ وہ انگوٹھی اتارنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ تو اس کی انگلی میں پھنس چکی تھی، اتر ہی نہیں رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، اتنا آسان نہیں ہے بازل شاہ کی پہنائی ہوئی چیز کو اتارنا۔ پھر حاکم حسین کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، آپ کی بیٹی میری امانت ہے، اور اگر آپ نے میری امانت کو کسی اور کا کرنے کے بارے میں سوچا تو یاد رکھیے گا، یہاں پر خون کی ہولی شروع ہو جائے گی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا ایک بیٹا شہر کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، وہاں ہاسٹل میں رہتا ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ گولی کہاں سے آئی اور کیسے اسے لگ گئی۔ یہ سن کر حاکم حسین ڈر گئے تھے۔ عریشہ کہنے لگی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ بار بار اپنی انگلی سے بازل کی پہنائی ہوئی انگوٹھی کو اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے والد ڈر گئے تھے۔ وہ بازل شاہ کے سامنے کھڑے ہو گئی، چلا کر کہنے لگی، میں مر کر بھی تم سے شادی نہیں کروں گی۔ بازل مسکرایا اور کہنے لگا، تم مجھ سے شادی ضرور کرو گی، کیونکہ میں تمہارے پاس میں دوسرا کوئی آپشن چھوڑوں گا ہی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا وہاں گیا تھا جہاں پر عریشہ کا رشتہ طے ہوا تھا۔ اپنے گارڈز کے ساتھ ان کے گھر کا دروازہ ٹھوکر مار کر کھولا تھا۔ گھر کے تمام افراد بازل شاہ اور اس کے گارڈز کو پسٹل تانے دیکھ کر بری طرح سے گھبرائے تھے۔ وہ کہنے لگا، تم میں سے فراز کون ہے؟ سامنے ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ کہنے لگا، میں ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، آج ہی جا کر عریشہ سے اپنا رشتہ توڑ دو۔ یہ سن کر وہ نوجوان غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، میں کیوں رشتہ توڑ دوں اور تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، تمہاری منگیتر کا عاشق ہوں اور تمہارے قریبی گاؤں کا وڈیرا بھی۔ اگر تم انکار نہیں کرو گے تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، پھر تو خود بخود عریشہ تمہارے اس رشتے سے آزاد ہو جائے گی۔ دیکھو، میں نہیں چاہتا کہ بھری جوانی میں تم مارے جاؤ، اسی لیے تمہاری عزت اسی میں ہے کہ رشتہ ختم کر دو۔ یہ سن کر فراز کچھ دیر چپ سا ہوا تھا۔ فراز کے بھائی بھابھیاں، اس کے والدین سب پریشان تھے کیونکہ گارڈز کے ہاتھوں میں پسٹل تھی۔ یوں بھی یہ رشتہ والدین کی رضامندی سے ہوا تھا، اس پر نہ فراز کو اعتراض تھا اور نہ ہی عریشہ کو، لیکن اس طرح کی بدماشی کوئی بھی اپنے گھر پر برداشت نہیں کرتا۔ لیکن پھر بھی فراز نے کہا کہ تم سے جو ہوتا ہے کر لو، میں یہ رشتہ ختم نہیں کروں گا۔ لیکن اگلے ہی لمحے بازل نے جیب سے پسٹل نکالی اور فراز کے پاؤں پر شوٹ کر دی۔ ہر طرف چیخو پکار شروع ہو چکی تھی۔ وہ خود درد سے تڑپ کر بل بلانے لگا تھا۔ بازل غصے سے کہنے لگا، دماغ کچھ درست ہوا ہے یا اگلی گولی تمہارے سینے پر ماروں؟ یہ سن کر فراز کا والد ہاتھ جوڑے بازل کے پاس آیا اور کہنے لگا، ہم انکار کر دیں گے، میرے بیٹے کو کچھ مت کرنا۔ بازل کہنے لگا، آج شام تک انکار ہو جانا چاہیے۔ پھر جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر اس نے زمین پر پھینکی۔ کہنے لگا، اپنے بیٹے کا علاج کروا لینا، یقیناً میری طاقت کا اندازہ تم لوگوں کو ہو چکا ہوگا۔
पर ज़रा सी चालाकी दिखाने की कोशिश की ना तो याद रखना मैं कुछ भी कर गुजरूंगा। ये कहकर वो अपने गार्ड समेत वहाँ से वापस जा चुका था। अगले दिन फराज के घर से रिश्ते से इनकार पर अरीशा के घर पहुँच चुका था और वो जानती थी कि ये इनकार क्यों हुआ है। उसे बादल से सख्त नफरत महसूस हो रही थी। वो खुद को समझता क्या है। जब पता चला कि फराज इनकार कर चुका है तो बादल 1 महीने बाद फिर से अरीशा के घर गया था। उसके वालिद उसे देखकर डर गए थे, लेकिन अरीशा उसकी आंखों में आंखें डाले देख रही थी। अंगूठी अभी भी उसकी उंगली से उतरी नहीं थी। इससे पहले कि वो ड्राइंग रूम में जाकर बैठता, अरीशा उसके सामने खड़ी हो गई। वो कहने लगी, अंदर आने की इजाज़त किसने दी है तुम्हें? वो कहने लगा, अपने ससुराल आने जाने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके मुलाजिमीन टोकरियाँ उठाकर अंदर लाने लगे, जिसमें जेवरात थे। अरीशा के लिए 3-3 लिबास थे, उसकी ज़रूरत की चीज़ें थी। ये सब देखकर उसकी वालिदा का रंग उड़ा था और हाकिम हुसैन भी घबरा गए थे। वो कहने लगे, अरीशा तुम अंदर जाओ, मैं इससे बात कर लूँगा। वो कहने लगी, नहीं, मैं बात करूँगी इससे। ये क्या समझता है, मेरा रिश्ता तोड़वा देगा तो क्या मैं इससे शादी कर लूँगी? वो कहने लगी, बादल शाह, मैं सारी ज़िंदगी अपने बाप की दहलीज पर रहना पसंद करूँगी, लेकिन तुम्हारी बीवी नहीं बनूँगी। वो कहने लगा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो, जो शख्स तुम्हारी मोहब्बत में इतना कुछ कर सकता है वो तुम्हें कैसे रखेगा? वो तुम्हें शहजादियों की तरह रखेगा। मैं तो ज़मीन पर तुम्हारा पाँव भी पड़ने नहीं दूंगा, अपने हाथों पर रखूंगा। एक बार मेरी मोहब्बत पर यकीन करके देख लो, मेरी बीवी बनकर देखो, मैं तुम्हारी हर शिकायत दूर कर दूंगा। इस बार बाजिल का लहजा नरम था, लेकिन अरीशा के दिल में नफ़रत का तूफ़ान ठाठे मार रहा था। ज़बरदस्ती वो उसकी ज़िंदगी में शामिल होना चाहता था, जिससे वो सख्त नफ़रत करने लगी थी। वो कहने लगी, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शादी करूं तो मेरी शादी वट्टे सट्टे की बुनियाद पर होगी। ये सुनकर बादल के माथे पर बल पड़े थे। इतना तो अरीशा भी पता करवा चुकी थी कि इस द्योग की जान कहाँ अटकती है। उसे अरीबा से पता चल चुका था कि बादल उसके बारे में ऐसे इरादे रखता था, और ये भी पता चल चुका था कि उसे अपनी बहन से बहुत प्यार है। उसके बाद लाड नखरे उठाता है, इसीलिए अरीशा ने इस बार उसे बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया था। वो कहने लगी कि पहले मेरे भाई सालार का निकाह तुम्हारी बहन अनूशे से होगा और उसके बाद मैं तुमसे निकाह करूंगी। बादल शाह सोच में पड़ गया था। कहने लगा, वो भी छोटी है। वो कहने लगी, तो क्या करूं मैं भी तुमसे 10 साल छोटी हूँ। अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो फिर मैं तुम्हारा लाया हुआ जोड़ा भी पहन लूँगी, तुम्हारी दुल्हन भी बन जाऊंगी। लेकिन अगर शर्त मंजूर नहीं है तो मैं सारी ज़िंदगी अपने बाप की दहलीज पर बैठी रहूँगी। अगर तुम मेरी जान भी ले लोगे तब भी मैं मौलाना साहब के सामने निकाह पर एतराफ़ नहीं करूँगी। अरीशा की बात सुनकर कुछ देर बादल चुप रहा। वो कहने लगी, क्या हुआ बादल शाह, अपनी बहन की बारी आई तो सिट्टी गुम हो गई तुम्हारी? तुम्हारी बहन तुम्हारी इज्जत है और मैं किसी की इज्जत नहीं हूँ। मैं कसम खा कर कहती हूँ, तुम खून की होली खेलोगे, मेरे भाई को मरवा दोगे, मेरे बाप को मार डालोगे, तब भी अरीशा तुम्हें कभी मिलेगी नहीं। मैं मरकर भी तुमसे निकाह नहीं करूँगी, और अगर मेरे साथ तुमने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो याद रखना, बहन तुम्हारे घर पर भी बैठी है। उसे उम्मीद नहीं थी कि अरीशा यूं भी उससे बात कर सकती है। वो कहने लगा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं अपनी बहन का निकाह तुम्हारे भाई से करता हूँ, लेकिन मेरी बहन जब तक 19 साल की ना हो जाए तुम्हारा भाई उसके साथ कोई भी ताल्लुक़ कायम नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत लाउबाली सी है, अभी ऐसे रिश्ते को नहीं समझती। मैं निकाह कर दूंगा, लेकिन रुखसती 2 साल बाद करूँगा। अरीशा कहने की, तो ठीक है, फिर निकाह मैं भी कर लूँगी। रुखसत तुम्हारे साथ 2 साल बाद होंगी, जब तुम्हारी बहन रुखसत होकर यहाँ आएगी। बादल को वो बुरे तरीके से जिच कर चुकी थी। वो वहाँ से चला गया, लेकिन जब घर जाकर ये बात उसने अनूशी से कही तो वो हैरत से अपने लाला को देख रही थी। वो कहने की, लाला ये क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो अभी पढ़ रही हूँ, मुझे शादी नहीं करनी, मैं तो अभी 11वीं जमात में हूँ। भला इतनी उम्र की लड़कियों की शादी थोड़ी होती है। लेकिन बादल शाह के सर पर अरीशा के इश्क का भूत सवार था। अपनी बहन से बेशक मोहब्बत करता था, लेकिन इस वक्त जज्बात के हाथों मजबूर था।
کہنے لگا میں تمہارا رشتہ طے کر چکا ہوں، 1 مہینے کے بعد ہماری شادی ہے، اور بے فکر رہو تمہارا شوہر تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ تم وہاں پر بھی کالج جاؤ گی، پڑھو گی اور ایسے ہی زندگی گزارو گی جیسے یہاں گزار رہی ہو۔ لیکن انوشے رونے لگی، انکار کرنے لگی، بڑی زور سے بازل دھاڑا تھا۔ کہنے لگا انوشے خبردار، جو تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلا، خبردار جو تم نے انکار کیا، مجھے ہر حال میں عریشہ چاہیے اور اس کی ہر شرط میں مان لوں گا، اس لیے اس کے بھائی سے نکاح کے لیے تیار رہو۔ اسے بہن کے آنسو تک نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ بات انا پر آ چکی تھی اور وہ ایک لڑکی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اپنی بہن کو ڈرا رہا تھا اور وہ اپنے باپ جیسے بھائی کی دھاڑ سن کر ہی کانپ کر رہ گئی تھی، جس نے آج تک کبھی اس سے اونچے لہجے میں بات تک نہیں کی تھی۔ آج وہ اسے ڈرا رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رشتہ طے ہو چکا تھا۔ سالار جب چھٹیوں پر واپس آیا تو جو خبر اسے ملی اس کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ کہنے لگا چھوڑوں گا نہیں میں بازل شاہ کو، جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ عریشہ سے 1 سال چھوٹا تھا، لیکن عریشہ اور اس کے والد نے اسے روکا، اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ عریشہ کہنے لگی کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن خوش رہے تو پھر اس کی بہن سے نکاح کر لو۔ وہ کہنے لگا میں پاگل ہوں کیا؟ میں کیوں نکاح کرنے لگا؟ اور میں تمہارا بھی نکاح یہاں نہیں ہونے دوں گا، میں خود اس کو دیکھ لوں گا۔ لیکن حاکم حسین ڈر گئے تھے، ایک ہی تو بیٹا تھا، کھونا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے بڑی مشکل سے عریشہ اور حاکم حسین نے اسے انوشے سے نکاح کے لیے راضی کیا تھا۔ 1 مہینے بعد سب سے پہلے انوشہ اور سالار کا نکاح ہوا اور بعد میں عریشہ اور بازل شاہ کا۔ مگر رخصتی کے وقت انوشہ اپنے بھائی کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ وہ سسکیاں لے رہی تھی کہ جب بازل شاہ نے خود اس کا ہاتھ سالار کے ہاتھ میں دیا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو خون خوار اور غصیلی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ بازل شاہ نے بڑے سخت لہجے میں کہا تھا کہ میری بہن کا خیال رکھنا اور جو شرائط میں نے رکھی ہیں اس کا بھی خیال رکھنا۔ اسی انداز سے سالار نے بھی جواب دیا تھا کہ جتنا خیال تم میری بہن کا رکھو گے نا، اتنی امید مجھ سے بھی رکھ لینا۔ بہرحال عریشہ رخصت ہو کر بازل شاہ کی حویلی آ چکی تھی، لیکن اس کے ہوش اڑانے کے لیے، اس کی زندگی کو اجیرن بنانے کے لیے، اسے تڑپانے کے لیے۔ اسی لیے شادی کی پہلی ہی رات اسے کہہ چکی تھی کہ اگر تمہیں اپنی بہن کی عمر کا اتنا ہی خیال ہے تو پھر 2 سال صبر کا دامن تو تمہیں بھی تھامنا پڑے گا۔ تعلق تو قائم نہیں کیا تھا، لیکن اپنے رشتے کا ایک حق ضرور استعمال کیا تھا اور اپنی شدتیں اس کے ہونٹوں پر اتاری تھیں۔ دوسری جانب سالار کو نہ تو انوشے سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ محبت۔ وہ بیوقوف سی لڑکی اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ جب وہ کمرے میں آئی تب تک سالار اپنے کپڑے نکال چکا تھا۔ جب وہ نہا کر کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر بڑے آرام سے سو چکی تھی۔ وہ چاہتا تو صوفے پر بھی سو سکتا تھا، لیکن جان بوجھ کر تکیہ اٹھایا، پاؤں کی جانب رکھا اور لیٹ گیا۔ لیکن تب تک انوشے سو چکی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب پاؤں سالار کے منہ پر بڑی زور سے لگا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی چاند کی روشنی آ رہی تھی اور وہ لڑکی بنا دوپٹے کے بے ڈھنگے انداز سے لیٹی ہوئی تھی۔ اپنا پاؤں سالار کے منہ پر مارنے پر بھی اسے احساس نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر سالار کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے اس کا پاؤں پکڑا اور اپنی انگلی اس کے پاؤں کے تلوے پر پھیری تھی۔ ایک کرنٹ سا لگا تھا جو انوشے کو جگا گیا تھا۔ وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ سالار اس کا پاؤں چھوڑ چکا تھا۔ اپنے بیڈ پر سالار کو دیکھ کر وہ جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا، اور پھر اس کی حرکت کے بارے میں سوچ کر اسے کچھ خوف محسوس ہوا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی شرم نہیں آتی تمہیں؟ میرے ساتھ بیڈ پر کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا تمہیں شرم آئی تھی میرے منہ پر پاؤں مارتے ہوئے؟ تمہیں پتا ہے شوہر کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ ارے میرے پاؤں بھی دھو کر پیو نا، تو بھی میرا حق ادا نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگی میں کیوں پینے لگی تمہارے گندے پاؤں دھو کر؟ وہ کہنے لگی دیکھو مجھے نہ پھیل کر سونے کی عادت ہے، بہتر ہے کہ تم صوفے پر جا کر لیٹ جاؤ۔ کہنے لگا نواب زادی نہیں ہو تم، سمجھی جو میں صوفے پر جا کر سو جاؤں؟ میرا کمرہ ہے، میرا بیڈ ہے، میں کمرے میں اپنے بیڈ پر سوؤں گا۔ وہ کہنے لگی کہ اچھا تو یہ بات ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں یہی بات ہے۔ تمہیں زیادہ شوق ہے نا تو بیٹا زمین پر سو، ورنہ صوفے پر سو جا، اور اگر بیڈ پر سونا ہے تو تمیز سے سو۔ خبردار جو تم نے اپنے پاؤں میرے منہ پر مارے تو میرا پورا جبڑا ہلا کر رکھ دیا، بیوقوف لڑکی۔ وہ کہنے لگی اچھا رکو، ابھی 1 منٹ یہیں رکو۔ وہ کہنے لگا میں کہیں جا بھی نہیں رہا، میرا ہی کمرہ ہے۔ اس نے رات کے 3 بجے بازل شاہ کو فون کیا تھا۔
وہ گہری نیند میں تھا۔ ویسے ہی رات کو نیند بڑی دیر سے آئی تھی، اوپر سے صوفے پر سونے کی عادت بھی نہیں تھی کیونکہ وہ قد کاٹ کا کافی لمبا اونچا تھا، اس کا آدھا جسم صوفے سے باہر تھا۔ بہرحال نیند میں اس نے فون اٹھا کر کان پر لگایا۔ آگے سے اسے انوشے کی آواز آئی، بھائی۔ اس کی آواز سن کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، کہنے لگا میرے بچے کیسی ہو تم؟ وہ کہنے لگی یہ جو میرا شوہر ہے نا، جسے آپ نے زبردستی میری زندگی میں شامل کیا ہے، مجھے تانے دے رہا ہے، کہتا ہے اس کا بیڈ ہے، اس کا صوفہ ہے۔ بھائی مجھے صبح ہی صبح اپنے لیے بیڈ چاہیے، مجھے نہیں سونا اس کے بیڈ پر۔ یہ سن کر بازل غصے میں آیا تھا، حالانکہ جہیز نہ لینے اور نہ دینے کی بات حاکم حسین نے ہی کی تھی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، صبح تمہارے کمرے میں تمہارا بیڈ اور تمہارا فرنیچر سب کچھ پہنچ جائے گا۔ فون بند کر کے بڑے اتراتے ہوئے اس نے سالار کی طرف دیکھا تھا۔ دیکھ لیا بچو، صبح تمہارے بیڈ سے زیادہ بڑا میرا بیڈ آئے گا میرے کمرے میں۔ وہ کہنے لگا او ہیلو میڈم، اپنے بھائی سے بولو کمرہ بھی تمہیں بھیج دے، کیونکہ اس کمرے میں 2 بیڈ فرنیچر کبھی نہیں آئیں گے، اور اپنے پیسے پر اترانا چھوڑ دو، سمجھی نا؟ یہ کہہ کر اس نے تکیہ اور لحاف اٹھایا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے سو چکا تھا۔ دوسری جانب بازل کی آنکھ کھل چکی تھی۔ بیڈ پر نظریں دوڑائیں تو وہ پری وش بڑی گہری نیند سو رہی تھی۔ دل میں پھر سے جذبات ابھرنے لگے تھے۔ اس کا گہرا گلا اس کی کچھ کچھ رعنائیاں واضح کر رہا تھا۔ اس کی گوری رنگت، اس پر اس کے سنہری بال بازل کو پاگل کرنے لگے تھے۔ اس نے بڑی آہستگی سے اپنا تکیہ اٹھا کر بیڈ پر رکھا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ شاید وہ گہری نیند میں تھی۔ اس کے قریب آ کر اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے چہرے پر اڑتی ہوئی آوارہ لٹوں کو پیچھے کرنے لگا تھا۔ ہونٹ پر زخم کا نشان دیکھ کر دل کو کچھ ہوا تھا۔ رات کو غصے میں آ کر وہ کچھ زیادہ ہی کر گیا تھا، لیکن اب افسوس ہو رہا تھا۔ اپنے انگوٹھے سے اس کے زخم کو رب کرنے لگا۔ تبھی عریشہ کی آنکھ کھلی تھی۔ جب بازل کو اپنے اتنے قریب دیکھا تو بری طرح سے گھبرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، بازل اسے اپنے مزید قریب کر چکا تھا۔ وہ کہنے لگا سوری، میں نے غصے میں آ کر کچھ زیادہ ہی کر دیا، خود میرا ایسا ارادہ نہیں تھا۔ میں تو تمہیں پھولوں کی طرح چھونا چاہتا تھا، تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا، لیکن تمہاری باتوں نے ہی پاگل کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگی ہٹو، پیچھے ہٹ کر بات کرو، دیکھو میں سالار کو فون کر دوں گی۔ لیکن بازل اب اس کے اندر کھونے لگا تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو بڑی ہی نرمی سے چھو رہا تھا، اپنے رشتے کا حق بڑے پیار سے جتا رہا تھا۔ کبھی اس کے رخسار پر پیار کرتا تو کبھی اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑتا۔ عریشہ شاید اس کی شدت پر تلخ بھی ہوتی، لیکن اس کی محبت پر کچھ بے بس سی ہوئی تھی۔ بازل کی پیار بھری باتیں اس کے کانوں میں رس کھولنے لگی تھیں۔ آہستہ آہستہ اس کا احتجاج کم ہونے لگا تھا۔ بازل صرف اپنے لبوں کے لمس سے ہی اسے متعارف کروا رہا تھا۔ ایک خماری تھی جو عریشہ پر چھائی تھی، مگر اچانک سے بازل اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے دل میں اپنے لیے نئے جذبات اجاگر کر کے وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ عریشہ جو بس اپنی آنکھیں بند کر کے اب آنے والے لمحات کا سوچ کر خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی، اپنے لب وہ ہوا میں ہی معلق رکھے ہوئے تھی، اور وہیں بازل بھی پیچھے ہٹ چکا تھا۔ اسے یوں اپنے لیے بے قرار دیکھ کر اسے اندر تک اطمینان ہوا تھا، جیسے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہو۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے جذبات کو وہ خود ابھارے۔ دل ہی دل میں کہنے لگا اتنی جلدی تو اب تمہیں میں نہیں اپنانے والا۔ تم نے شوہر کو پہلی رات انکار کیا ہے نا، اب جب تک خود اپنے منہ سے بول کر نہیں کہو گی کہ میرے پاس آنا ہے، تب تک میں بھی نہیں آنے والا تمہارے پاس۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ چکا تھا۔ عریشہ نے اسے گھور کر دیکھا، پھر کہنے لگی یہ کیا طریقہ ہے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ فوراً اس کی جانب اپنا رخ کر کے سر کے نیچے بازو ٹکا کر کہنے لگا کیوں، کیا چاہتی ہو؟ تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کروں جو کرنے سے تم نے منع کیا تھا؟ چلو اپنے منہ سے بول کر خود کہہ دو، میں ابھی کے ابھی تمہاری یہ رات رنگین بنا دیتا ہوں۔ وہ جس انداز میں کہہ رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے عریشہ خود اس سے اس رشتے کو آگے بڑھانے کا کہہ رہی ہو۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگی آج تو تم نے میرے لبوں کو چھو لیا، مجھے کس کر لی، لیکن دوبارہ اگر تم نے اپنی حدود پھلانگنے کی کوشش کی نا تو پھر دیکھنا میں تمہارا حشر کیا کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ سے اٹھی تھی۔ دل اس کا بھی پورے زوروں سے دھڑک رہا تھا۔
AC ऑन था, लेकिन फिर भी पसीने की बूंदें उसके माथे पर तमतमा रही थीं। जब वो सोफे पर जाकर लेट गई और बाजिल जी भरकर मुस्कुराया था। अगली सुबह वो सबसे पहले खूबसूरत बेड और बाकी का कमरे का फर्नीचर पसंद करके उसे गाड़ी में लादकर अनुषा के ससुराल पहुंचा चुका था। हाकिम हुसैन ने घर के बाहर फर्नीचर से लदी हुई गाड़ी देखी तो हैरान हुए, कहने लगे ये सब कुछ क्या है। बाजिल जो काफ़ी गुस्से में था, तभी सालार भी उसी वक्त अपने कमरे से तैयार होकर निकला था और अनुषा भी, दोनों ही इस वक्त यूनिफॉर्म में थे। बाजिल को देखकर दोनों के कदम रुके जब वो हाकिम हुसैन से कहने लगा, आपके इस लाडले सपूत ने कल रात मेरी बेटी जैसी बहन को ये ताना दिया है कि वो जहेज लेकर नहीं आई, उसके पास अपना बेड, अपनी अलमारी नहीं है, इसीलिए मैं उसके लिए फर्नीचर लेकर आया हूँ। हाकिम हुसैन तो तिल मिला उठे और कहने लगे, नहीं, तुम सब कुछ वापस ले जाओ, इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर बहू को कुछ मसला है तो वो मुझसे कहे, अगर उसका शौहर कुछ कहता है तो मुझे कहे। यूँ अच्छे घर की लड़कियों का बार बार अपने मायके फ़ोन करके उन्हें अपने घर के बारे में बताना अच्छी आदत नहीं होती। हाकिम हुसैन संजीदगी के साथ बोले तो अनुषा अपना सर झुका गई थी। बहरहाल बाजिल से वो फर्नीचर लेने से इनकार कर चुके थे। एक कप चाय का पीने के बाद वो उठकर सालार के सामने आया और अपना भारी भरकम हाथ उसके कांधे पर रखने के बाद उसे ज़ोर से दबाकर कहने लगा, आइंदा ध्यान रखना, दोबारा मेरी बहन को ताना दिया ना तो यहाँ पर खड़े नहीं मिलोगे। अगर मैं तुम्हारी बहन को ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपनी बीवी बना सकता हूँ तो तुम्हें भी घर दामाद बनाने में मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे, समझे। उसे सरगोशी करते हुए धमकी देकर वो वहाँ से जा चुका था। सालार का चेहरा तो यूं था जैसे किसी ने हवाइयाँ उड़ा दी हों। पीछे खड़ी अनुषा मीसनी हंसी हंसकर उसके कांधे से अपना कांधा टकरा कर कहने लगी, क्यों, क्या हुआ, रात तो बड़े उछल रहे थे, सारी हवा निकल गई ना। ऐसे हैं मेरे बाजिल भाई। वहाँ से वो सीधा किचन में जाने लगी तो हाकिम हुसैन ने उसे अपने सामने बुलाया था। एक गहरी सांस खारिज करके बड़े प्यार से उसे समझाया था। वहीं सालार को भी बताया कि आइंदा के बाद से बचगाना बातें मैं तुम लोगों के मुंह से ना सुनो। जो भी था, अनुषा का दिल इस घर में लगने लगा था। सास ससुर बड़े प्यार से उसके साथ रहा करते थे। रही बात सालार की, तो सालार भी उसके साथ किसी तरह की कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था, मगर चूंकि वो उसका शौहर बना दिया गया था इसीलिए बिला वजह का बैर उसके साथ था। उस रोज़ जब बाजिल घर आया तो अरीशा नहाने के बाद अपने लंबे घने बालों को खोलकर सहन में टहल रही थी और साथ फूलों की क्यारियों को देख रही थी। वाकई जिस घर में औरत ना हो वो घर घर नहीं रहता। उसने आज ही नए फूलों के गुलदान मंगवा कर रखे थे। नए फूल मंगवाकर उसने क्यारियों में लगवाए थे और इन्हीं की देखभाल में लगी थी जब बाजिल उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, ये सब कुछ क्या कर रही हो तुम, मुलाजिम हैं, उनसे कहो वो कर देते हैं, तुम खुद क्यों थक रही हो। देखो अपने नाजुक हाथों को। वो उसके पास घुटनों के बल बैठकर उसके हाथों को पकड़ चुका था जिन पर मिट्टी लगी हुई थी। कहने लगा, देखो ये नरम हाथ जिनको मेरे गाल पर प्यार से घूमना चाहिए, इन हाथों को तुमने यूं मिट्टी में दे रखा है। चलो शाबाश, उठो, ये काम मत किया करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे इन नाजुक हाथों की नरमी खत्म हो। वो फौरन अपना हाथ छुड़वाकर कहने लगी, बस भी कर दिया करें। इंसान के अंदर शौक नाम की भी कोई चीज़ होती है। मुझे बागबानी करना बहुत ज़्यादा पसंद है। कितना फीका सा घर लग रहा था, ये देखें, अब रंग रंग के फूल, गुलाब और दूसरे फूल के पौधे मंगवाए हैं जिनसे इस कदर खूबसूरती आ चुकी है सहन में। उसे मुस्कुराता देखकर बाजिल भी खुश हुआ था। वो कहने लगा, चलो बस बहुत हो गया, जब मैं घर आ जाऊं तो तुम वक्त सिर्फ मेरे साथ गुजारोगी। आज मेरा दिल है कि मैं तुम्हें बाहर घुमाने के लिए लेकर जाऊं। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं। अरीशा भी बाहर घूमना फिरना चाहती थी, इसीलिए उसने खूबसूरत सी मैक्सी पहनी, बालों को खोला और तैयार होकर उसके साथ चल दी। दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। गाड़ी में रोमांटिक सॉन्ग चल रहा था और वो उसका हाथ पकड़ने की बार बार कोशिश कर रहा था। अरीशा ने भी अपना हाथ उसके हाथ में दिए रखा। कुछ देर बाद ही वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचे थे जहां पर दोनों अभी खाने का ऑर्डर कर ही रहे थे। जब ही वहां पर अरीशा को फराज दिखाई दिया जो शायद अपनी किसी बिजनेस मीटिंग के तहत इसी रेस्टोरेंट में आया था। अरीशा जो बाजिल के साथ नोक झोंक न सही मगर बातचीत कर रही थी, फौरन उसके लबों पर चुप तारी हो गई। बाजिल ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो वहाँ पर फराज था जो कि अरीशा को ही देख रहा था। बाजिल के माथे पर बल पड़े थे। फौरन कहने लगा, बस बहुत हो गया, चलो अरीशा घर चलते हैं, रास्ते में तुम्हें आइसक्रीम पार्लर लेकर जाऊंगा।
مگر عریشہ تو فراز کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ آخر کو ان کی منگنی کے بعد وہ دونوں اکثر فون پر باتیں بھی کیا کرتے تھے، اور فراز جس قدر محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا کرتا تھا، اس پر اپنی محبت نے نچھاور کیا کرتا تھا۔ وہ سب کچھ بھولنا عریشہ کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ پرانی محبت ایک دم سے جاگ اٹھی تھی جب غصے میں بازل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے باہر لے جانا شروع کر دیا۔ کہنے لگا کہ میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا، شرم نہیں آتی تمہیں میری بیوی ہو کر کسی اور پر نظر رکھ رہی ہو؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، کہنے لگی اگر اتنی تڑپ اٹھ رہی ہے تو اس وقت سوچتے جب زبردستی مجھ سے شادی کر رہے تھے، تب تمہیں خیال نہیں آیا تھا کہ تم میری زندگی برباد کر رہے ہو؟ وہ جس لہجے میں بولی تھی غصے سے وہ اسے دیکھنے لگا۔ دل میں کئی طرح کے وسوسے آنے لگے تھے۔ بازل کو فکر ستانے لگی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی بہانے ڈھونڈ رہی ہے اس سے دور جانے کے، تبھی تو اسے اپنے قریب بھی نہیں آنے دے رہی تھی۔ یہ نہ ہو کہ کسی روز وہ اس سے طلاق لے کر چلی جائے، پھر دوبارہ فراز کے پاس۔ ایک دم سے شیطان نے اس کے ذہن پر حملہ کیا تھا کہ بس وہ منفی سوچنے لگا، بڑی تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ عریشہ خوفزدہ ہونے لگی، کہنے لگی اگر تمہیں مرنے کا شوق ہے تو شوق سے مرو، مگر میں مرنا نہیں چاہتی، گاڑی دھیرے چلاؤ، دکھائی نہیں دے رہا کسی گاڑیاں آ رہی ہیں؟ وہ خوف سے ایک ہاتھ سے سیٹ کو اور دوسرے ہاتھ سے ڈیش بورڈ کو پکڑے ہوئے بیٹھی تھی، جبکہ بازل سپیڈ مزید تیز کرتا جا رہا تھا۔ کہنے لگا اگر میں مرا نا تو تمہیں بھی ساتھ ہی لے کے مروں گا، تمہیں میں اس دنیا کے لیے نہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ آج رات تو میں تمہیں ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ بازل کے علاوہ کسی اور کو دیکھنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ اس کا غصہ دیکھ کر عریشہ سہم چکی تھی۔ وہ تو بس بازل کو زچ کرنے کے لیے فراز کی طرف دیکھ رہی تھی، کیونکہ بازل کو وہ بے چین کر دینا چاہتی تھی، مگر جس قدر وہ غصے میں تھا اس کا تو دل ہی دہل کر رہ گیا۔ اسے گھر لے کر آ چکا تھا، اسے بیڈ پر پٹخ دیا، فوراً اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر ایک طرف پھینکے اور اسے گردن سے پکڑ کر اپنا آپ اس پر نچھاور کرنے لگا۔ عریشہ رونے لگی، وہ بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر بازل کے اندر سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ پلیز مت کریں میرے ساتھ ایسا، میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ آپ میرے قریب نہیں آئیں گے۔ اگر آپ نے یہ سب کچھ کرنا تھا میرے ساتھ تو مار کر پھینک دیتے مجھے بار بار کیوں اذیتوں کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ کیا دنیا کے سارے شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ ضد میں آ کر اس کی زندگی برباد کرتے ہیں؟ یہ سن کر بازل اس سے جدا ہوا تھا اور اپنے غصے پر قابو پانے لگا تھا۔ وہ حد سے زیادہ ہی رد عمل دینے لگا تھا۔ اس رات وہ کمرے میں بھی نہیں آیا تھا۔ ساری رات باہر بیٹھ کر وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا اور اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرتا رہا، خود کو سمجھاتا رہا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ اسے عریشہ کا دل محبت سے جیتنا ہوگا، سختی دکھا کر نہیں، اور صرف شک کی بنیاد پر وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب آج سالار اپنے دوستوں کے ساتھ باہر ہی ڈنر کرنے والا تھا۔ انوشا نے کھانا کھا کر ٹائم سے ہی دروازے کو لاک کر لیا تھا اور ایک ہارر مووی لگا کر بیٹھ چکی تھی۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا، ایک جانب مووی چل رہی تھی اور وہیں دوسری جانب بادل گرج رہے تھے، بارش بھی برس رہی تھی۔ باہر جانے سے پہلے وہ انوشا سے کہہ کر گیا تھا دیکھو واپس آؤں گا تو تمہارے لیے بہت سی چاکلیٹس لے کر آؤں گا، مگر ہاں دروازہ لاک مت کرنا، امی بابا کو پتہ چلا کہ میں اتنی دیر باہر ہوں تو وہ بلا وجہ ڈانٹیں گے، اسی لیے تم دروازہ کھول دینا۔ اس وقت تو وہ مان چکی تھی لیکن اب بڑی تسلی سے سارے دروازے لاک کر کے بیٹھ چکی تھی۔ بار بار اس کے موبائل پر وہ کالز کر رہا تھا کہ انوشا کی بچی آ کر دروازہ کھولو، میں نیچے کھڑا ہوں، مگر وہ تو موبائل کو ہی میوٹ کر کے بیٹھی مزے سے ہارر مووی انجوائے کر رہی تھی اور ساتھ پاپ کارن کھا رہی تھی۔ سالار اندر تک کلس کر رہ چکا تھا، تبھی تیز بارش بھی شروع ہو گئی اور بادل بھی گرجنے لگے۔ یہی وقت تھا جب سالار نے دیوار پھلانگ کر گھر آنے کا سوچا۔ وہ دیوار پھلانگ کر اندر تو آ چکا تھا مگر لاؤنج کا دروازہ بھی بند تھا۔ دل ہی دل میں کہنے لگا ساری شرطیں گئیں بھاڑ میں، انوشا کی بچی تمہاری ایسی کی تیسی، آج دیکھو میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پائپ کے ذریعے گھر کے اوپری منزل کی طرف جانا شروع کر دیا جہاں پر اس کا اور انوشا کا کمرہ موجود تھا۔ وہاں دوسری جانب مووی میں بھی ایک ہارر سین چل رہا تھا جس میں ہیروئن کو اندھیری رات میں چمکتے بادلوں میں کھڑکی کے پاس پردوں کے پیچھے ایک سایہ نظر آتا ہے کہ تبھی انوشا کو بھی بجلی چمکتی ہی اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے ایک سایہ نظر آیا۔ وہ چلا کر فوراً بیڈ پر اچھل پڑی، پاپ کارن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر گر چکے۔
گھبرا کر کہنے لگی کون ہے وہاں، کون ہے وہاں پر؟ اس سے پہلے کہ اٹھ کر لائٹ آن کرتی کھڑکی کھلی تھی اور وہ بھاگ کر کھڑکی سے سیدھا بیڈ پر کودا تھا۔ انوشا کا تو ہارٹ اٹیک آنے ہی والا تھا جب اسے اپنی باہوں میں بھر کر وہ اس کے اوپر گر گیا۔ اسی پل بجلی زوروں سے چمکی اور اس شوہر نامی مخلوق کا چہرہ انوشے پر واضح ہوا تھا۔ اس کی تو جان ہی جیسے لبوں پر آ چکی تھی۔ کتنی ہی دیر اسے لگا کہ واقعی یہ اس کا شوہر ہے، کوئی اور نہیں۔ اسے حواس باختہ دیکھ کر بیڈ پر بکھرے ہوئے پاپ کارن کو منہ میں ڈال کر کہنے لگا بس نکل گئی ہوا، اتنا ہی تھا، آئندہ میرے ساتھ چالاکی کرنے سے پہلے سوچ لینا سالار نام کس بلا کا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس سے دور ہٹ جانا چاہتا تھا، مگر جس طرح اس کے لب کانپ رہے تھے اسے کچھ ہونے لگا تھا۔ وہ خود پر قابو پانا چاہتا تھا، مگر جس قدر رومانٹک موسم ہو چکا تھا اور اس کی باہوں میں وہ نرم دوشیزہ تھی، اس پر جھکا اور اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ بڑے سکون سے وہ اپنی شدتیں اس کے لبوں پر نچھاور کر رہا تھا۔ انوشا بھی اسے خود سے دور کرنا چاہتی تھی، مگر ایک وقت آیا جب وہ بھی بے بس ہو گئی تھی۔ وہ بڑی نرمی سے اس پر محبت کی شدتیں لٹا رہا تھا جب اس نے بھی اپنا آپ اپنے شوہر کے نام کر دیا تھا۔ پوری رات وہ دونوں ایک دوسرے پر اپنی محبتوں کو نچھاور کرتے رہے۔ ساری شرطیں اور وعدے تو جیسے دونوں بھول ہی چکے تھے۔ اگلی صبح جب سالار کی آنکھ کھلی تو بڑے پرسکون انداز میں انوشا اس کی باہوں میں سو رہی تھی۔ ایک پل کو اسے فکر مندی سے دیکھنے لگا، پیار سے اس کے ماتھے اور گال پر ہاتھ لگایا تو اسے ہلکا سا ٹیمپریچر ہو رہا تھا۔ اس نے انوشا کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑیں تو وہ فوراً جاگ چکی تھی۔ ہوش میں آتے ہی گزشتہ رات کے لمحات یاد آنے لگے۔ مارے شرم کے وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی، مگر سالار اس کے دونوں ہاتھوں کو چہرے سے ہٹا گیا۔ کہنے لگا کیوں؟ اب شرم کیوں آ رہی ہے؟ رات تو بڑا انجوائے کر رہی تھی، اب تمہیں شرم آ رہی ہے؟ وہ اسے چھیڑنے کے انداز میں ہنسا تو اگلے ہی پل وہ اس کے سینے پر تھپڑ مار کر کہنے لگی میں ابھی بتاتی ہوں، آپ نے وعدہ توڑ دیا نا، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرے بھائی آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ وہ فوراً سے یہ سب کچھ کہہ تو چکی تھی، مگر اگلے ہی پل سالار اسے بازوں سے کھینچ کر کہنے لگا او اللہ کی بندی، ہوش میں تو ہو، شرم نہیں آتی کیا تمہیں؟ شوہر ہوں میں تمہارا، تم چھوٹی بچی ہو کیا؟ اب تم اپنے بھائی کو بھلا اس طرح کی باتیں کیسے بتا سکتی ہو؟ ایک پل کو وہ چپ سی ہو چکی تھی، کہنے لگی کہ پھر بتاؤ مجھے، بتاؤ میں تمہیں کیسے سزا دوں؟ تم نے کیوں میرے ساتھ یہ رات گزاری؟ ہاں میں نے تمہیں ایک کچا چبا جاؤں گی، تمہارا گلا دباؤں گی، تمہارا خون پی جاؤں گی۔ فوراً وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اپنی گردن آگے کرتے ہوئے کہنے لگا کہ کرو نا، میں تو چاہتا ہوں کہ تم بھوکی شیرنی بن کر مجھ پر ٹوٹ پڑو۔ وہ ایک آنکھ دبا کر بولا تو انوشا سرخ لال ہوتی پلو اٹھا کر اسے زور زور سے مارنے لگی اور فوراً بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں بھاگی۔ یہیں سے دونوں کی محبت کی شروعات ہو چکی تھی۔ دھیرے دھیرے ان کے بیچ کا رشتہ مزید مضبوط ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایک ساتھ پڑھتے تھے، شرارتیں کرتے تھے اور چھوٹی موٹی نوک جھوک میں ہی ان کی محبت پروان چڑھنے لگی تھی۔ وہیں دوسری جانب بازل شاہ عریشہ کے ساتھ زندگی کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو بس منہ تکتا ہی رہ جاتا، 32 سال انتظار ہی کر رہا تھا کہ کب اس کی شادی ہوتی ہے، اور جب من پسند بیوی سامنے تھی تو اسے سیراب بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس روز صبح صبح عریشہ تیار ہوئی تو اسے اتنا تیار دیکھ کر بازل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگا اتنا تیار تو کبھی میرے لیے نہیں ہوئی، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ فوراً کہنے لگی کچھ نہیں، وہ بس امی کی طرف جا رہی ہوں، شام کو آ جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا اچھا میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، مگر کہنے لگی نہیں، میں خود چلی جاؤں گی ڈرائیور کے ساتھ، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ سرسری سے انداز میں کہہ کر ڈرائیور کے ساتھ گھر سے نکل چکی تھی، مگر نہ جانے کیوں بازل کی چھٹی حص کام کرنے لگی۔ فوراً اس نے ڈرائیور کو کال کر دی اور کہنے لگا تمہاری میم صاحبہ جہاں جائیں مجھے بتانا۔ خود وہ اپنی کچھ امپورٹنٹ فائل جو وہ گھر لے کر آیا تھا انہیں لے کر گھر سے باہر نکلا تھا۔ ڈرائیور نے اسے لوکیشن سینڈ کی تھی۔ یہ اس کے سسرال کی لوکیشن تو نہیں تھی، بلکہ یہ تو ایک پبلک پارک کی لوکیشن تھی۔ کئی طرح کے وسوسے من میں آنے لگے جب بازل اس پارک تک پہنچا اور ادھر داخل ہوا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ سامنے کا منظر ہی ایسا تھا کیونکہ عریشہ اور فراز دونوں پارک میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ فراز نے عریشہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، مگر وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر اس سے کہہ رہی تھی کہ دیکھو ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا، ویسے بھی میں شادی شدہ ہوں، تمہیں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے۔
شادی کر لینی چاہیے۔ میں بھی بازل کو اپنا شوہر مان چکی ہوں اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کر چکی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری جان خطرے میں پڑے اور بازل تمہیں نقصان پہنچائے۔ پر بازل دور سے یہ منظر دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ فوراً آگے بڑھا اور فراز کو گریبان سے پکڑ کر اسے مارنے لگا، مگر عریشہ بیچ میں آ چکی تھی۔ اس نے بازل کو پیچھے کیا اور فراز سے کہنے لگی، چلے جاؤ یہاں سے۔ دیکھو بازل، ہر وقت تمہارے ہاتھ کیوں چلتے رہتے ہیں؟ تم کیوں غلط سمجھ رہے ہو؟ میں تو بس اسے سمجھا رہی تھی۔ ابھی وہ اتنا بول رہی تھی کہ بازل نے ایک تھپڑ اسے بھی مار دیا اور گھسیٹنے کے انداز میں گھر لے کر آیا۔ کہنے لگا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ شوہر کے ہوتے ہوئے اپنے پرانے منگیتر سے ہاتھ ملا رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، کیا پلاننگ چل رہی تھی؟ یہ کہہ کر مجھے زہر دے کر مار دو گی اور خود دونوں شادی رچا لو گے؟ نہیں بازل شاہ، خود تو مرے گا مگر اس سے پہلے تمہاری اس کھوپڑی میں 6 گولیاں اتار کر جائے گا، سمجھی؟ تمہاری قبر اپنے ہاتھوں سے پکی کروانے کے بعد تمہاری قبر پر خودکشی کرے گا، سمجھ رہی ہو تم میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ عریشہ اس کے جنونی پن سے گھبرا چکی تھی۔ کہنے لگی، نہیں بازل، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ اسے سمجھانا چاہ رہی تھی مگر وہ کہنے لگا، نہیں، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، جھوٹ بول کر تم میرے گھر سے نکلی ہو۔ تم نے شوہر کی امانت میں خیانت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تم اگر فراز سے ملنا چاہتی تھی تو مجھے ساتھ لے کر جاتی، میں خود تمہاری ملاقات اس سے کروا دیتا، مگر کچھ تو ایسا تھا جو ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ہر بار اس پر الزام لگا رہا تھا۔ جب غصے سے وہ کہنے لگی، نہیں رہنا میں نے تمہارے ساتھ، تم جیسے سائیکو کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہے گی۔ جا رہی ہوں میں یہاں سے اور بس اب تم سے خلا لوں گی۔ مگر بازل نے اسے بالوں سے پکڑ کر دیوار سے لگایا تھا۔ تبھی بازل کے یوں چھٹکنے پر اس کا پاؤں سلپ ہو گیا۔ بازل جب اس تک اسے پکڑتا اس کا سر دیوار سے ٹکرا چکا تھا۔ ماتھے سے خون کی لکیریں نکل رہی تھیں۔ وہ درد سے تڑپنے لگی۔ بازل بھی گھبرا کر اسے اٹھانے لگا مگر وہ خود کو چھڑواتی سیدھا ڈرائیور کی طرف گئی تھی کہ مجھے اپنے گھر چھوڑ کر آؤ۔ بازل کے سر ہلانے پر ڈرائیور اسے اس کے مائکے چھوڑ آیا تھا۔ آج سالار اور انوشے کا لاسٹ پیپر تھا۔ دونوں نے سوچا تھا کہ پیپر کے بعد دونوں خوب عیش کریں گے، باہر گھومیں گے، پھریں گے، رات کو ہی گھر آئیں گے، مگر انوشے کی طبیعت کچھ خراب ہونے لگی تھی۔ پیپر کے فوراً بعد کینٹین میں جب سالار اور انوشے ملے تو اس سے کاندھے پر سر رکھ کر نڈھال سی ہو چکی تھی۔ کہنے لگی، سالار پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، پیٹ میں تھوڑا تھوڑا درد سا ہو رہا ہے اور جی متلا رہا ہے، چکر بھی آ رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے پیپر حل کیا ہے قسم سے۔ وہ کہنے لگا، اچھا چلو واپسی پر تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا۔ کیا ہو گیا میری گول مٹول لاڈو رانی کو؟ وہ ہنس کر اسے چھیڑنے لگا۔ تبھی گھر سے کال آ چکی تھی۔ دونوں جلدی سے گھر پہنچے تھے۔ سامنے ماتھے پر زخم لیے عریشہ بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ حاکم حسین غصے سے آگ بھگولا تھے۔ عریشہ کہنے لگی، بس مجھے نہیں رہنا اس شخص کے ساتھ، میں اب اس سے طلاق لوں گی۔ مجھے عدالتوں میں جانا پڑا تو جاؤں گی مگر اس شخص کے ساتھ اب نہیں رہوں گی۔ جیسے ہی انوشے آگے بڑھی کہ آپ ہی کیا ہوا ہے، آپ کو بھائی نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ تبھی عریشہ آگے بڑھ کر اسے دھکا دے کر کہیں گی، خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا۔ تم کیا سمجھ رہی ہو کہ میرا گھر برباد ہوا تو تم بستی رہو گی؟ ہرگز نہیں، تم بھی طلاق لے کر یہاں سے جاؤ گی۔ سالار ابھی کے ابھی چھوڑ کر آؤ اسے اس کے گھر میں، دھکے مار کر نکالو اسے یہاں سے۔ وہ غصے سے بول رہی تھی جب بازل وہاں پر آ چکا تھا۔ کہنے لگا، خبردار جو کسی نے میری بہن کو ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو میں خود اپنی بہن کو لینے آ چکا ہوں۔ مجھے بھی تم جیسی لڑکی کے ساتھ نہیں رہنا جو شوہر کے ہوتے ہوئے غیر مردوں سے پارک میں ملنے جاتی ہے۔ اچھا خاصا شور مچا تھا۔ لڑائی بازل اور عریشہ کی تھی مگر ان میں سالار اور انوشے کی محبت بھی گھسیٹی جا رہی تھی۔ بازل اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جا رہا تھا اور وہ مڑ مڑ کر سالار کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں ہی اپنے بہن اور بھائی کی وجہ سے مجبور تھے۔ وہ اسے گھر لے کر آ چکا تھا۔ بازل کہنے لگا کہ بیٹا، مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے تمہاری شادی سالار سے کروا دی، مگر اب تم فکر مت کرو، میں اب اس غلطی کو سدھار دوں گا۔ میں کل ہی خلا کے پیپرز لے کر آؤں گا، تم سائن کر دینا۔
میں اس سالار کے منہ پر مار کر آؤں گا اور وہیں تمہاری اس سو کالڈ بھابھی کو بھی طلاق دے دوں گا۔ بس جو ہوا اسے یہیں پر ختم کر دیں گے۔ انوشے چپ چاپ سب کچھ سنتی رہی اور پھر اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی تھی اور وہیں سالار کو بھی اپنی بہن کی بھی پریشانی تھی، مگر انوشے کی طبیعت کا سوچ کر وہ مزید پریشان ہو رہا تھا۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے انوشے کو کال کی تھی کہ انوشے ٹھیک تو ہونا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مگر وہ تو بس روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا رونا بند کرو، جانتی ہو نا میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، چپ ہو جاؤ نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر وہ روتے ہوئے کہنے لگی بھائی تو خلا کے پیپرز بنوا رہے ہیں، کیا ٹھیک ہوگا؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، میں بھلا تمہارے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں؟ سالار کہنے لگا پاگل مت بنو، میں تمہیں خود سے جدا ہونے بھی نہیں دوں گا۔ فون پر بات کرتے کرتے ہی انوشے بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ اسے چلا کر آوازیں دینے لگا۔ حاکم صاحب اور ان کی بیوی اور عریشہ وہاں پر آ چکے تھے۔ عریشہ کہنے لگی کہ دفع کرو اسے، تم اس سے اب بات بھی نہیں کرو گے، میں تمہاری شادی خاندان کی اچھی سے اچھی لڑکی سے کرواؤں گی۔ مگر وہ چلا اٹھا تھا، کہنے لگا کہ بیوی ہے وہ میری، طبیعت خراب ہے اس کی، اور میں ابھی اس کے پاس جاؤں گا، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ حاکم حسین تو بس چپ چاپ یہ منظر دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ بھی اصولوں کے پابند تھے۔ بیٹی پیاری تھی تو بیٹا بھی پیارا تھا۔ وہ سب کو اپنے پیچھے باتیں کرتا چھوڑتا ہوا گھر سے باہر نکلا تھا۔ بڑی تیز رفتاری سے وہ بازل کے گھر پہنچا تھا۔ واچ مین نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ اسے دھکے مار کر لاؤنج میں داخل ہو گیا۔ سامنے ہی صوفے پر لاؤنج میں بازل وکیل صاحب کے ساتھ پیپرز رکھے بیٹھا طلاق اور خلا کی ہی باتیں کر رہا تھا۔ سالار کو وہاں دیکھ کر کہنے لگا نکلو میرے گھر سے، کیوں آئے ہو؟ مگر وہ بازل کو بھی دھکا دے کر سیدھا انوشے کے کمرے میں گیا، جہاں پر وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ فوراً اسے اپنی باہوں میں بھر کر گاڑی کی طرف لے کر گیا تھا۔ اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر بازل بھی ایک پل کو سب کچھ بھول چکا تھا۔ دونوں سے ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ راستے میں دونوں کے بیچ تھوڑی بہت نوک جھوک جاری تھی۔ جب ڈاکٹر نے انوشے کا چیک اپ کیا تو کہنے لگی کہ اس حالت میں اکثر بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے انہیں شاید بہت زیادہ اسٹریس دے دیا، اس وجہ سے ان کی حالت یہ ہو گئی ہے۔ در حقیقت یہ پریگننٹ ہے، ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر جہاں سالار کے چہرے پر خوشی آئی تھی، وہیں بازل کے تو ہوش اڑ چکے تھے۔ سالار خوشی میں فوراً ہنستا ہوا آنکھوں میں آنسو لائے بازل کی طرف گیا اور اسے گلے لگا کر خوشی کا اظہار کرنے لگا، لیکن کچھ یاد آنے پر فوراً پیچھے ہٹا۔ بازل تو اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کن لفظوں میں کہے کہ یہ کیا کیا ہے تم نے میری بہن کے ساتھ، جب منع کیا تھا، لیکن بس چپ ہی رہ گیا۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آئی تو ہوش میں آتے ہی اس نے سالار کا نام لینا شروع کر دیا۔ سالار اس کے قریب تھا، اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیٹھا تھا، بار بار اس کے بالوں کو پیچھے کرتا اس کے ماتھے پر لب رکھ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر بازل گہری سانس خارج کر کے رہ گیا تھا۔ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ اس کا اور عریشہ کا معاملہ تھا، لیکن وہ اپنے اور عریشہ کے معاملے میں بھلا اپنی بہن کی زندگی کیسے برباد کر سکتا تھا؟ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ انوشے سے اس کی مرضی پوچھے گا، اس بار زبردستی نہیں کرے گا۔ واپسی پر اس نے انوشے سے پوچھا کہ انوشے تم میرے ساتھ جاؤ گی یا پھر سالار کے ساتھ؟ یہ سن کر انوشے ایک دم خاموش سی ہو گئی تھی، مگر وہ کہنے لگا نہیں میرا بیٹا، بولو، اپنی مرضی بتاؤ۔ میں نے زبردستی کر کے تمہاری شادی سالار سے تو کروا دی تھی، مگر اب تم جو کہو گی وہی ہوگا۔ اس نے سالار کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی کہ بھائی میں سالار کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر اس نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور پھر دونوں کو مٹھائی کی ٹوکریوں کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ یہ خبر جب حاکم حسین کو پہنچی تو وہ بھی خوشی سے سالار کو سینے سے لگا گئے تھے۔ عریشہ بھی یہ خبر سن کر مسکرائی تو تھی، مگر دل میں انا آڑے آ رہی تھی۔
مگر اس نے اپنے بھائی اور انوشے کو مبارکباد ضرور دی تھی۔ عریشہ جب اپنی آنکھوں کے سامنے سالار اور انوشے کو خوش دیکھتی کہ کیسے سالار اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہے، اسے پیار کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر اس کے پیروں کے نیچے ہاتھ رکھنے کو تیار ہوتا، تو اسے بازل کی محبت یاد آتی۔ بازل بھی تو اس سے یوں ہی محبت کر رہا تھا، اور وہ بلا وجہ انا کی پجارن بنی اس سے دور رہ رہی تھی، نہ جانے کیوں اسے سزا دے رہی تھی، جبکہ ایسے محبت کرنے والے تو بہت کم ملا کرتے تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے انوشے نے اپنے بھائی کو کال کر کے بتایا تھا کہ اس روز عریشہ فراز سے صرف اسے سمجھانے کے لیے گئی تھی، ورنہ محبت تو وہ آپ ہی سے کرتی ہے۔ اگر محبت نہ کرتی ہوتی تو یوں آپ کی تصویر اپنے موبائل میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہوتے۔ بازل بھی زخمی سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر مسکرایا تھا، اور پھر اس شام ایک جانب سالار بازل کی طرف گیا تھا اور انہیں تیار کر کے اپنے ساتھ لایا تھا، وہیں دوسری جانب انوشے نے عریشہ کو خوبصورت سا لباس گفٹ دیا تھا اور بیوٹی پارلر سے تیار کروا کر دونوں کو ہی ایک ریسٹورانٹ میں لے کر آئی تھی۔ بازل اور عریشہ نے جب 1.5 ماہ بعد ایک دوسرے کو دیکھا تو دونوں ہی جیسے کافی بدل چکے تھے۔ محبت دونوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اپنے لیے اتنا کرتا دیکھ کر وہ دونوں ہی مسکرا گئے تھے۔ سالار اور انوشے وہاں سے جا چکے تھے اور وہ دونوں چپ چاپ کچھ دیر کھڑے رہے، جب بازل نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامے اور کہنے لگا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم پر اتنا غصہ نہیں کروں گا، بلکہ سرے سے غصہ ہی نہیں کروں گا، مگر تمہیں بھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ بازل شاہ کو جھوٹ سے کتنی نفرت ہے۔ عریشہ بھی اس سے معافی تلافی کرنے لگی، پھر رونے لگی، مگر کچھ دیر بعد ہی دل کا زنگ دھل چکا تھا اور دونوں ایک دوسرے کے سینے سے لگ چکے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد عریشہ بازل کے ساتھ اپنے مائکے آئی تھی، جہاں پر سب نے مل کر باتیں کی۔ انوشی اور عریشہ نے مل کر سب کے لیے چائے بنائی تھی، ساتھ کچھ لوازمات رکھے۔ تبھی سالار نے اپنے موبائل سے کیمرہ آن کیا اور مسکرا کر کہنے لگا، یہ ہوتی ہے پرفیکٹ فیملی، چلیں اب سب اسمائل کریں۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، اور یہ مسکراہٹ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک تصویر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔